अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस में मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि ज़राअत में नर्सरी की अहमियत क्या है और ये ख़ुद एक कितना बड़ा कारोबारी पोटेंशियल रखता है ये काम भी। इस पर हम बात करेंगे। हमें आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के शोबा हार्टिकल्चर से प्रोफेसर डॉक्टर आमिर नवाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रियाज़ अहमद साहब, ज़रूरी माहिर हैं और ख़ुद भी एक बड़ी नर्सरी चलाते हैं, तो उनसे ही बात होगी। तो सबसे पहले डॉक्टर आमिर नवाज़ साहब, प्रोफेसर आप ये बताइएगा कि जो हम बात स्टार्ट कर रहे हैं कि लोगों की नज़र में शायद ये कोई नर्सरी कोई आम सा काम है, लेकिन इसका जो पोटेंशियल है, बिज़नेस पोटेंशियल और ज़राअत के और शोबों की तरह, इसकी इंपॉर्टेंस आपकी नज़र में क्या है? जी बहुत शुक्रिया। आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू पे हम बात करने जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ जितने प्लांट्स हैं, फ्रूट प्लांट्स हैं, शेड ट्रीज़ हैं, हाउस प्लांट्स जैसे इंडोर प्लांट्स होते हैं, और इसके अलावा फ्लावर्स हैं बहुत ज़्यादा, एनुअल फ्लावर्स जैसे होते हैं, सर्दियों के फूल है, गर्मियों, इन सब का सोर्स नर्सरी होता है। ठीक है, तो नर्सरी की अफादियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि इस मुल्क में अभी तक हमने नर्सरी बिज़नेस को एज इंडस्ट्री नहीं लिया। तो इस वक्त मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में हमें इसको एज इंडस्ट्री डेवलप करने की ज़रूरत है। इस हवाले से पंजाब गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव भी लिया है कि अब नर्सरी का सर्टिफिकेशन का एक सिस्टम शुरू किया है कि उन्होंने कहा है कि जो मुख्तलिफ जो नर्सरी वाले लोग हैं वो अपनी नर्सरीज़ को रजिस्टर कराएँ, जिसके बाद फिर ये सर्टिफाइड नर्सरी का जो कंसेप्ट है, ऑलरेडी पाकिस्तान में जो है ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। ज़रूरत इस चीज़ की है कि सर्टिफाइड नर्सरीज़ हों, ठीक है, जिसमें कोई बेसिक जो प्रिंसिपल हैं सैनिटेशन के, उसके हवाले से उसको मद्देनज़र रखते हुए प्लांट्स को प्रोड्यूस किया जाए, उसको फिर मार्केट किया जाए। कोई भी प्लांट बेसिकली वो नर्सरी में प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे जितने हमारे शेड ट्रीज़ होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, तो अगर नर्सरी के अंदर प्लांट की हेल्थ अच्छी होगी, अंडर सैनिटेटेड कंडीशन में प्रोड्यूस होगा, तो उसका फ़ायदा ये क्या होगा, हेल्दी प्लांट्स हमें मिलेंगे जो हम पूरे मुल्क में लगाएंगे और आपको बेहतर क्रॉप मिलनी शुरू हो जाएगी। इस हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट इकदाम है जो गवर्नमेंट करने जा रही है। हुकूमत तो ये इकदाम करने जा रही है, लेकिन अगर हम आम नाजरीन को आप ये बता सकें कि नर्सरी का जो इम्पोर्टेंस है बिज़नेस में, बिज़नेस डेवलपमेंट में, और उसका जो पोटेंशियल है, अभी तक जो हमारी रवायती नर्सरियाँ हैं वो क्या कर रही थी, अब जो नई नर्सरियाँ क्या करने जा रही हैं और किस अंदाज़ में आप इसको कमा भी सकते हैं, इसमें सिर्फ खिदमत नहीं है, चीज़ें नहीं हैं, उसको हम किससे आप एलोबरेट करेंगे? देखिए, आपने कोई भी बिज़नेस करना है तो उसके लिए आपको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, लेकिन बीइंग हॉर्टिकल्चरिस्ट मैं समझता हूँ कि नर्सरी बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है जिसमें इनिशियली शायद आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं। आप 1 कनाल से 2 कनाल से 4 कनाल, यानी 1 एकड़ बहुत बड़ा रकबा होता है। अगर आप उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ करना शुरू करें विद रिस्पेक्ट टू प्लांट प्रोडक्शन, एक आम लेमैन के लिए सिंपल सी बात है कि इसमें बेसिकली हॉर्टिकल्चर में वैल्यू एडिशन है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। कुछ प्लांट्स जो है ना वो सीड के ज़रिए, स्पेशली जितने हमारे कीकर है, शीशम है, पीपल है, बोर्ड है, बहुत सारे दरख्त जो हैं ये बीज से तैयार होते हैं। सिंपली आप बीज कलेक्ट करके उससे नए पौधे तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कटिंग से तैयार होते हैं, उसकी आप कटिंग, तो ये एक ऐसा स्पेशलाइज फील्ड है। अगर हमारे आम जो लेमैन है और स्पेशली जो पढ़े लिखे हॉर्टिकल्चर बेस्ड लोग जो हैं उनको भी एंटरप्रेन्योरशिप जॉब्स की ज़रूरत है, काम की। गवर्नमेंट सेक्टर में अब जॉब तो है नहीं, तो मैं समझता हूँ एक बड़ा अच्छा बिज़नेस थोड़ी सी कॉस्ट के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब एक तैयार पौधे से, सपोज फाइकस का प्लांट होता है, ठीक है ना, वो 4-5 साल की एक एज का एक मदर प्लांट है, तो आप एक प्लांट से 100 पौधे तैयार कर सकते हैं। अगले 4 से 6 माह में आपके पौधे तैयार होते हैं, आप उसको सेल आउट करके, इसी तरह ही बिज़नेस मल्टीप्लाई होता है। तो इसकी बेसिक चीज़ें समझने की ज़रूरत है, और इसको एज बिज़नेस अगर हमारे लोग लेना शुरू करेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों के लिए ये अच्छा रोज़गार का ज़रिया बन सही। अच्छा, आपने कहा कि इस नर्सरी को एक बिज़नेस के तौर पे लोगों को लेना चाहिए। डॉक्टर रियाज़ अहमद साहब, आप समझते हैं कि आपने जॉब भी की, आपने अब अपनी नर्सरी भी चला रहे हैं, वाकई नर्सरी एक वायबल बिज़नेस है? एक हमारे यहाँ उसकी इम्पोर्टेंस लोग उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं या अभी हम थोड़ा पीछे हैं, आप क्या समझते हैं? शुक्रिया। जहाँ तक इसकी नर्सरी की अहमियत या नर्सरी छोटे पैमाने में स्टार्ट करने का मकसद जो है, लोगों में अडाप्टेशन तो आहिस्ता आहिस्ता होती है। और मेन जो इशू जो है कि नर्सरी के जो प्राइमरी प्रैक्टिसेस हैं, यानी ग्राफ्टिंग है, कटिंग है, या सीडलिंग तैयार करना है, वो एक लेमैन लोगों के हाथों में है। वो अभी तक कोई प्रैक्टिकली गैप फिलिंग कोई नहीं कर रहा। यानी पढ़े लिखे हार्टिकल्चरिस्ट या एक्सपर्ट माली वो ऑब्जर्व आगे शिफ्ट डिलीवर नहीं कर रहे नॉलेज। नर्सरी तो हर चक में, हर गांव में, हर शहर के हर कोने में होनी चाहिए। जो करना चाहते हैं, नो डाउट डॉक्टर साहब ने अभी
فرمایا کہ بہت کم زیرو انویسٹمنٹ سے کم انویسٹمنٹ سے اسٹارٹ ہو سکتی ہے. ایک بچہ جو ایک ڈیلی ویجز پہ باہر کام کر رہا ہے, اگر تھوڑی سی اس کو پریکٹس مل جائے, ٹریننگ ہو جائے, تو نرسری بیس پہ وہ ہزاروں پر منتھ کما سکتا ہے اور ساتھ پورے فیملی کا بیک اپ بھی دے سکتا ہے. نرسری کی ایویلیوشن جو ہے آگے لوگوں میں کم اس واسطے ہو رہی ہے, ان کو آگاہی نہیں ہے. اگر پراپر آگاہی مل جائے اور یعنی ڈور ٹو ڈور ملے, جس طرح ایک فارمر اسکول ڈے لگتے تھے ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کے, اس طرح کی جو کمپنی ایک فارمنگ میٹنگ گیدرنگ کرتی ہے, اس طرح کا کوئی کمپین ہو. نرسری نو ڈاؤٹ نہ صرف ملک کی بلکہ بے روزگاری کا ایک بہت بڑا ہمارا ہے بھی فارمر کسان بیس انڈسٹری ہے, 75% ایگریکلچر بیس ہے. نرسری ہی اگر تھوڑا سا اس کو ویلوڈ کیا جائے تو یہ بے روزگاری بھی اینڈ ہو سکتی ہے, پلس گرین پاکستان کا جو کنسیپٹ ہے وہ بھی آگے جا سکتا ہے. اسی پس منظر میں نے نرسری ڈیولپ کی, یہاں ٹریننگ سینٹر بنایا ہے. اچھا, بنایا تو ہاں, صدقہ جاریہ ہے. کافی احباب جو اپنے میٹرک گریجویشن اس لیول کے ہیں, وہ گرافٹنگ ہے, جو مختلف پروسیس ہے, کٹنگ ہے, چھوٹی موٹی پریکٹس ہے, وہ فری میں دیتا ہوں. وہ اپنے گاؤں میں یا اپنے شہر میں یا اپنی سٹی میں جتنا وہ چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا, آپ جو بات کر رہے ہیں, آپ نے ایک الارمنگ بات کی. آپ نے کہا کہ نرسری کا جو کام ہے وہ بڑھنے کی بجائے محدود ہوتا جا رہا ہے. حکومت ضرور, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی, کہ رجسٹریشن کی طرف جا رہی ہے, کوالٹی ویلیوڈیشن بھی چاہ رہی ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو ایک اچھی بات نہیں ہے نا, کہ جو نرسری تھی, روایتی نرسریاں بھی تھیں, وہ ایک تو ختم ہو رہی ہیں, لوگ اس میں نئے بزنس میں آ نہیں رہے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب جو کام کر رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ میں تو خدمت خلق کے حوالے سے کام کر رہا ہوں کہ یہ آگے چلنا چاہیے. تو چیز آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نرسری کا جو یہ پہلو ہے کہ لوگ اس کو اگنور کر رہے ہیں, پہلے سے لوگ انوالو تھے, تو پھر آپ کیسے اس میں پوٹینشیل دیکھ رہے ہیں؟ اس میں دیکھیں, اب اس چیز کو ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے میں نے بھی اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں. ہم بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں بھی ہم ڈیفینیٹلی یہ کورسز ہیں ڈفرینٹ, وہ بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اسپیشل جو ہے نا نرسری مینجمنٹ کے کورسز بھی ڈیزائن کیے ہوئے ہیں ہم نے, جس سے ہم جو لے مین ہے یا ایم ایچ اور گارڈنرز ہیں جو یہ ٹیکنیک سیکھنا چاہتے ہیں, وہ 1 ماہ سے لے کے 3 ماہ 6 ماہ تک کے ڈفرینٹ کورسز جو ہے نا وہ آفر کیے جاتے ہیں, تو جس میں ہم لوگوں کو یہ مختلف پریکٹسز کو ان کو ایجوکیٹ کر سکیں اور وہ پریکٹیکلی جا کے اپنا روزگار کما سکیں. ذکر یونیورسٹی کی اپنی یونیورسٹی کیسی ہے؟ اپنی نرسری ہم اپنی نیڈز کافی ساری جو لوکل پلانٹس ہیں وہ خود پروڈیوس کر لیتے ہیں, باقی کچھ تھوڑے بہت جو امپورٹڈ ہوتے ہیں انڈور پلانٹس وہ ہمیں کہیں سے پرچیز کرنا پڑتے ہیں. باقی جو مطلب کٹنگ سے تھرو سیڈ ہو سکتے ہیں ہم خود پروڈیوس کرتے ہیں. وہ آپ کر رہے ہیں. تو یہ اب پھر وہی واپس سوال کہ ڈاکٹر ریاض صاحب نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ نرسری اگر آپ نے اس کو ایک بزنس کو ایک انڈسٹری کی طرف لے کر جانا ہے تو اس کو لیے انٹرسٹ بھی ڈیولپ کرنا پڑے گا, جو اب نظر نہیں آ رہا. تو یہ کیسے ڈیولپ؟ آپ نے خود کہا کہ نہیں ہم کورسز کروا رہے ہیں, لوگوں کا رسپانس کیسا ہے ان کورسز میں؟ بالکل پریگمیٹک بات ہے. ابھی مطلب اویئرنیس کم ہے, ہمیں رسپانس کم مل رہا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں مختلف فورم سے جب ہم اس چیز کو ہائی لائٹ کریں گے. دیکھیں ساری دنیا میں لوگ جابس کی تلاش میں ہوتے ہیں, پاکستان میں بھی ایک کرائسس ہے کووڈ کے بعد اسپیشلی, ان امپلائمنٹ بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایک ہارٹیکلچر کا ایک بہت بڑا سیکٹر ہے جو بہت سارے لوگوں کو ایبزارب کر سکتا ہے. اس میں انٹرپرینورشپ, لوگ اگر یہ مختلف ٹیکنیک سیکھ لیں وہ اپنے پاؤں پہ بڑی آسانی سے کھڑے ہو سکتے ہیں. اس حوالے سے آپ دیکھیں نا, جو 2-4 ایکڑ کا فارمر ہے, 5 ایکڑ کا, وہ اپنے سروائیو نہیں کر رہا, اس کی ارننگ بہت کم ہے. آئی پرسنلی فیل وہ اگر 1 ایکڑ صرف ہارٹیکلچرل کراپس کے لیے مخصوص کر لیتا ہے, یہ ٹیکنیک سیکھ سکتا ہے, سیکھ لے تو وہ ایک بہت اچھا روزگار کما کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے اور معیشت کے لیے کنٹریبیوٹ بھی کر سکتا ہے میرے خیال میں. اچھا, جیسے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں, پروفیسر ریاض صاحب اگر ہم آپ سے بات کریں, کیونکہ آپ پریکٹیکلی کروا رہے ہیں, ٹریننگ سینٹر آپ نے بنایا ہے, آپ کے ٹریننگ سینٹر میں رسپانس کیا ہے لوگوں کا, بچوں کا آنے کا, سیکھنے کی جو کہیں ایک جستجو نظر آتی ہے یا نہیں آتی ہے, شوق ہے یا نہیں ہے, فرینکلی مطلب اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں, الحمدللہ بہت اچھا شوق ہے بچوں میں, لڑکوں میں آتے ہیں. مین وہ جو ہے ایک کہتے ہیں اسکالرشپ ہونا چاہیے, یعنی ایک ڈیلی بیس پہ کوئی وظیفہ ملنا چاہیے, یا اس طرح کا کوئی تصور ہے کہ جو گھر سے آیا بچہ شہر میں یا نرسری کی طرف آیا یا مختلف سورسز سے آیا, تو پہلے نمبر پہ اس کو اسپانسر چاہیے نا. وہ 3 مہینے 4 مہینے یا 2 مہینے کا جو ایک سادہ سا پریکٹیکل کورسز کراتے ہیں یا ٹریننگ دیتے ہیں, وہ بھی وہ یعنی اسپانسر کہتے ہیں میرے کو اسپانسر کرے. دوسرے ایشو یہ ہے کہ آگے اس نے سیڈ یا مختلف چیزوں کا جو ڈیولپ کرنا ہے اپنے گاؤں میں یا اپنے ایک پاتھ وے پہ, رستے پہ, گھر پہ, اس کو ایک بیسک فنڈنگ چاہیے.
ये अच्छा हुआ कि अब थोड़ा सा इनिशिएटिव हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ले रहा है, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट वो रजिस्ट्रेशन की तरफ ला रहा जी। है, जिससे वो एक पॉलिसी भी सब्सिडी भी डाल रहा है। इससे ये कि होप आ गई है, जिस तरह आज से 10-12 साल पहले एक सब्जियात में एक्सटेंशन डिपार्टमेंट ने टनल फार्मिंग को स्टार्ट किया था, तो उसमें सब्सिडाइज ड्रिप इरीगेशन पे, टनल फार्मिंग पे, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुई फार्मर को और बड़े 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 फार्म डेवलप हुए। अब नर्सरी में भी थोड़ा सा गवर्नमेंट या इस तरह के इदारे आएँ, ना सिर्फ वो ट्रेनिंग की फैसिलिटेट करें, प्लस से कि उनको स्पॉन्सर करें, तो बेरोजगारी का भी मामला बहुत आसानी से हल हो सकता है, पूरा ख़ानदान एक उस काम में इंगेज हो सकता है। अच्छा, जो वाइबिलिटी की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब ने, बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि अगर 5-6 एकड़ आपकी ज़मीन है, 7-8 एकड़ ज़मीन है, मतलब 12 एकड़ से आप कम है, वो ठीक है कि अगर किसी की 12 एकड़ है तो चले वो तो अपने घर का खाना पूरा कर ही रहा होगा, लेकिन 4-5 एकड़ वाला क्या इनकम पोटेंशियल है ऑन एवरेज, जो आप हमारे नाज़रीन को बता सकें जिनकी थोड़ी सी ज़मीन है, बिल्कुल 1-2-3 एकड़, और वो इतना एक रोज़गार कमा लें जो आप समझते हैं कि पहले की निस्बत ज़्यादा कमा सकते हैं, और जो ठेके पे भी नहीं दे रहे, छोड़ दिया होगा उन्होंने, तो आप क्या समझते हैं वो कितना हो सकता है पोटेंशियल, क्या है फी एकड़ पोटेंशियल इनकम का, क्या हो सकता है, और किस चीज़ की इंडस्ट्री का? जो एरिया से डिफरेंस होता है, जैसे मुल्तान है, साउथ पंजाब है जी सर, इसमें मरूफ जो प्लांट्स हैं, एक फॉरेस्ट्री ट्री में आ जाता है, एक फ्रूटी ट्रीज में आ जाता है। फ्रूटी ट्रीज में मैंगो और सिट्रस और गावा या लेमन के इस तरह की जो वैरायटी है। अगर हम 4 कनाल या 1 एकड़ को बेस रखें, एक छोटा फार्मर जी सर, और पूरी फैमिली उसमें इंगेज हो या वर्किंग कर रही, तो वो नॉर्मल उस 6 लाख नॉर्मल पर एकड़ कमा सकता है सही पर ईयर। और फिर उसकी जैसे जैसे उसकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, उस तरह नंबर ऑफ प्लांट्स भी ज़्यादा तैयार होंगे। जिन्हें 6 लाख एक बड़ी हैंडसम अमाउंट है, और इसमें सर्कल भी ऐसा है कि हर महीने सर्कल उसका चल रहेगा मौसम के हिसाब से। कभी वो मैंगो की इंडस्ट्री तैयार में है, कभी दूसरे मुख्तलिफ प्रैक्टिस में तैयार है, जो कि एक आम एकड़ इतना तो मैदान नहीं कमा सकता। बिल्कुल सही। तो आप ये कहते हैं कि 1 एकड़ से भी आप 6 लाख रुपए सालाना कमा सकते हैं अगर आप खुद करें और आपको इसके बकायदा ट्रेनिंग हो। तो इस पर बात जारी रखते हैं नाज़रीन, लेकिन छोटा सा एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कि नर्सरी के कारोबार की, के ज़राअत में ये कारोबार किस हद तक एक पोटेंशियल रखता है। और ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर रियाज अहमद साहब ने पॉइंट आउट किया एक दफ़ा फिर कि नर्सरी में अगर आप सही मानों में उसका इस्तेमाल कर लेते हैं और आप उसको हैंडल करना अगर आता है, तो आप 1 एकड़ जगह से आप कम से कम 6 लाख रुपए सालाना कमा सकते हैं। डॉक्टर आमिर नवाज साहब, आप क्या समझते हैं कि जो अब ऑन एवरेज बहुत से बिजनेसेस में लॉस भी कर रहा है हमारा फार्मर और चीज़ें, लेकिन जो बहुत छोटा फार्मर है वो बहुत छोटे पैमाने पे कम से कम इन्वेस्टमेंट में एक ज़्यादा रकम कमा सकता है, लेकिन इसके बावजूद लोग इस तरफ नहीं आते, क्यों? मेरा ख्याल में अभी तक उन्होंने शायद कोई प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन या प्रैक्टिकल उन्होंने फार्मर से उनका तारुफ नहीं हुआ जिनको देख के। हम तो अपने स्टूडेंट्स को भी विज़िट कराते हैं, खुद विज़िट करते हैं। पाकिस्तान में इस टाइम जो नर्सरीज़ का मेन हब है, बहुत अच्छी वर्थ सीन प्लेस है, वो पत्तोकी का जो है ना शहर है, और उसमें आप देख लें बेसिकली एक देहात है, उसको जो मेन एज था वो आसपास नहरी पानी दस्तियाब था, और मेन साथ रेलवे ट्रैक है जो पेशावर से कराची को कनेक्ट करता है। तो उन लोगों ने एक मतलब देहात था, लेकिन उस लोगों ने मेहनत करके एक नर्सरी सिस्टम को इस्टेब्लिश किया आज से 25-30 साल 35 साल पहले। मैं देखता हूँ वहाँ पे एक 1.5 एकड़ का जो मालिक बंदा है वो इस टाइम करोड़पति है। रीज़न क्या है? दे नो द टेक्निक हाउ टू प्रोड्यूस प्लांट्स, और फिर उसको वैल्यू एडिशन करते हैं, प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं और सारे मुल्क में जो है उसको सेल आउट करते हैं। और इस टाइम मेन हब मैं समझता हूँ पाकिस्तान में प्लांट प्रोडक्शन का है तो वो पत्तोकी है। इसके अलावा कराची उसको नेचुरल क्लाइमेट का है, जैसे समुंदर के किनारे होने के नाते बाहर से जो इंपोर्ट्स होती हैं प्लांट्स वहाँ आते हैं। इसके अलावा हरीपुर हज़ारा में भी इन्वायरमेंट अच्छी है। लोकल प्लांट्स आपके हो रहे हैं पत्तोकी में, और इंपोर्टेड प्लांट्स की मंडी है वो कराची से बेसिकली आते हैं और फिर सारे मुल्क में आगे सप्लाई हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ जिस तरह हम सदर्न पंजाब में बैठे हैं, इधर इस टाइम हमारा नर्सरी बिजनेस इंतहाई वीक है, इस तरफ लोगों ने कोई तवज्जो नहीं दी। मैं समझता हूँ एक बड़ा पोटेंशियल फील्ड है जिसमें अगर हमारे लोग इस तरफ अट्रैक्ट हों, काम शुरू करें, आने वाले 2-4-5 सालों में बहुत सारे लोग, हमारे जो फार्मिंग कम्युनिटी है वो सेल्फ सफिशेंट हो सकती है। हमारे इलाके की नीड की प्लांट्स की जो है वो पूरी कर। देखें इस टाइम अगर हम देखें प्राइम मिनिस्टर का बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है क्लीन ग्रीन पाकिस्तान का,
تو اس میں بیسیکلی جتنے پلانٹس لگنے ہیں وہ ایگزوٹک تو نہیں ہے, امپورٹڈ تو پلانٹ نہیں ہے, لوکل پلانٹس ہوں گے نا سارے. وہ 8-10 اسپیشیز کے پلانٹس ہیں جو یہاں پہ جس علاقے میں آپ لگانا چاہتے ہیں. تو محکمہ فارسٹ کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کی نیڈ لاکھوں کروڑوں پلانٹس کی پوری کر سکے. اور میں سمجھتا ہوں وہ ساری نیڈ پرائیویٹ سیکٹر سے, نرسری بزنس سے لوگ اس سیکٹر میں آئیں تو اگلے 2-4 سالوں میں وہ ایک نیشنل لیول پہ ہم کنٹریبیوٹ بھی کریں گے, گورنمنٹ کی جو نیڈ ہے اس کو پوری کریں گے, اور اپنے علاقے کو بھی ہم لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک گورنمنٹ نہیں آئے گی, اور جو گورنمنٹ کی جو یہ مہم ہے, اس مہم میں گورنمنٹ خود خرید رہی ہے, اور پلانٹ کے حوالے سے اور جو پودوں کے لگانے کے حوالے سے اور کلین اینڈ گرین پاکستان کے حوالے سے, لیکن کیا اتنی بڑی انویسٹمنٹ گورنمنٹ پر ہی آپ کو ڈپینڈ کرنا پڑے گا, یا لوگ پرائیویٹ مارکیٹ بھی ہے اس کا بھی شیئر ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پرائیویٹ مارکیٹ بہت بڑی ہے, اس میں بہت بڑی انویسٹمنٹ نہیں شامل, صرف اس میں ایک اسکل چاہیے اور موٹیویشن چاہیے. میں سمجھتا ہوں اگر ہم اس پیٹرن پہ لوگوں کو لے آئیں تو ملک کی ضروریات پوری ہوں گی اور ہمارا کسان جو خوشحال ہو سکے. صحیح. اچھا, اسکل کے لیے کیا چاہیے؟ چلیے عام آدمی کو, اگر آپ عام لوگوں کو سمجھائیں کہ آپ وہ کیا کریں, کتنے عرصے کا کورس کریں, شاپ, یہ چیزیں کیا, کتنی اسکل کے لیے کیا اس کو پورا گریجویشن چاہیے ہوگی, یا نہیں چھوٹے چھوٹے شارٹ کورس؟ آئی پرسنلی فیل 3 سے 6 ماہ کی ایک اچھی ٹریننگ جو ہے نا, جس میں ہم بیسک نرسری اسٹیبلش کرنے کا, ہاؤ ٹو سو سیڈ, جو پلانٹ سیڈ سے ہو سکتے ہیں, بیج سے, ہم ان کو تیاری ان کو سکھائیں, جو پلانٹ کٹنگ سے تیار ہو سکتے ہیں وہ سکھائیں. اس طرح کے مختلف آپریشنز ہیں, وہ 3 سے 6 ماہ سفیشینٹ ٹائم, اس میں ایک اسکل لے کے ایک بندہ کوئی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے. تو آپ کے یہ ڈپلوما کورسز ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ ڈگری کورسز ہیں؟ شارٹ کورسز ہیں. شارٹ کورسز ہیں. ابھی ان کو مزید ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت, جتنے ہمارے تعلیم کے ادارے ہیں آئی پرسنلی فیل سب میں آفر ہونے چاہیے, تاکہ لارج اسکیل پہ ہم زیادہ سے لوگوں کو ٹرین کر سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو بات کر رہے ہیں اس میں بڑا ایک اہم بات ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا ہے, ہم واپس اس طرف آتے ہیں کہ اگر آپ ایسے پودے یا پھولوں کی نرسری لگائیں, پھلوں یا پھولوں کی, جو لوگ چاہ رہے ہیں, اور ہمارے ہاں ساؤتھ پنجاب میں ایک بھی بڑی نرسری نہیں ہے, گورنمنٹ سیکٹر میں آئے گی, پرائیویٹ سیکٹر میں آئے گی, کیسے آ سکتی ہے, کیا کس طرف کیسے راغب کیا جاتا ہے یہاں پہ لوگوں کو؟ جہاں تک سٹیزن شہری یا دوست عام فارمر کی جو اپروچ ہے یا اس کی خواہش ہے, وہ اس کو آج کل ریڈی میڈ ایک نرسری پلانٹ چاہیے, یا بیوٹی ہے, فروٹی ہے, پھولوں کی ہے, بس وہ لے جائیں اور جا کے رکھ دیں. ہاں, یعنی وہ ویٹ پودا چاہیے خاص, ویٹ نہیں کرنا چاہیے. پروڈکشن پھولوں کی ہے یا سبزیات کی شکل میں ہے, یا فروٹی میں ہے تو ایک خاص تیار شدہ پلانٹ مل جائے. درمیان میں جو گیپس ہیں وہ ہمارے ہاں نرسری جو پرائیویٹ سیکٹر والے خصوصاً ہیں, وہ یعنی آگے ڈیلیور تو نہیں کر رہے, صرف پلانٹ سیل کر رہے ہیں نا, ایوری ٹائپ آف پلانٹ سیل کر رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے ایک پورا یونین کونسل لیول پہ یا ایک کمیونٹی پہ وہاں یعنی کہ ایک سیشن ہونا چاہیے, یعنی کہ ٹریننگ سینٹر, ڈپلوما یا موقع پہ ٹریننگ سینٹر ہونا چاہیے. چھوٹی چھوٹی نرسری چاہے 2 کنال کی. وہ آپ کا جو سر اہم کوشچن تھا وہ یہ تھا کہ لوگ راغب کیوں نہیں ہو رہے, انٹرسٹ کیوں نہیں لے رہے, نرسریاں بڑھ کیوں نہیں رہی, بلکہ پرانی نرسریاں ختم ہو رہی ہیں. تو اس میں مین جو ہے وہ درمیان میں مخصوص فیملی نرسریاں چلا رہی تھیں, مخصوص فیملی دوسرے پروجیکٹ میں بزنس میں جا رہی ہیں. اب جو ان سے ادر ہیں, دوسرے عام شہری ہیں یا عام پڑھے لکھے لڑکے ہیں, وہ اس میں راغب کیوں نہیں ہو رہے, ان کو بنیادی سکیل کا اور آگاہی کا معاملہ, انہیں علم بھی نہیں ہے کہ اس سے کیا فائدہ ہے, یا کتنا پر ایکڑ یا پر منتھ یا پر سال پر ایئر کتنا انکم مل سکتی ہے. ضرورت ہے اس چیز کی کہ اسکول ڈے لگائے جائیں, یا آگاہی مہم کرائی جائے, یا مخصوص نرسریوں کو ایک اسپانسر دی جائے, جیسے رجسٹریشن پروسیس ڈاکٹر صاحب نے بتایا. اس سے یہ فائدہ ہے کہ وہ اپ ڈیٹ اسٹوڈنٹ کے وہاں آ رہے ہیں, سیشن لگ رہے ہیں, وہ گھر گھر پھر آگے اپنے فیملیز کو بتا رہے ہیں. تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو جو پروگرام دیکھ رہے ہیں یا اس کو فارورڈ کر سکتے ہیں آ کے, وہ کون سا یہاں ایسا نرسری میں ڈیولپ کریں, پروڈیوس کریں اور اس کا خیال رکھیں جس میں جو 6 لاکھ روپے آپ نے کہی کہ پروفٹ ہے بھائی, اور چیزیں کہ وہ جس کی مارکیٹ ہو. ہمارے ہاں آرائشی پودوں کی, جیسے آپ نے بات کی, ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے, آرائشی پودوں کی ایک مارکیٹ ہے. ہمارے ہاں ہارٹیکلچر کے حوالے سے ایک مارکیٹ موجود ہے. پوری دنیا سے لوگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ملتان ایئرپورٹ سے کچھ لوگ باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو ایون وہ باہر سے بھی کچھ پودے لے کے آ رہے ہوتے ہیں, ایز اے ہینڈ کیری کیا ہوتا ہے, وہ چیزیں کی ہوتی ہیں.
تو یہ ہم یہاں کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں تو یہاں سے بھی چیزیں آپ باہر بھی ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں؟ وہ کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کی ایکسپورٹ بھی ہو سکتی ہے؟ مین جو ایکسپورٹ کے حوالے سے تو میں اتنا نہیں زیادہ معلومات رکھتا، کیونکہ وہ اس کے لیے ایک علیحدہ ایک ٹیکسچر چاہیے، ایک ٹیشو کلچر طرح کا ماحول چاہیے، جیسے ایسے پلانٹس تیار کیے جائیں جو آگے آ کے وہ اڈاپٹ بھی ہوں۔ جی سر۔ تو جہاں تک ہمارے جو ڈومیسٹک بھی اتنا بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، اور پورے کے پورے ایریا خالی پڑے ہیں، صرف آگاہی اس طریقے سے ہے کہ اس پہ جس طرح آپ کے توسط سے سیشن لگ رہے ہیں، لوگوں میں کافی انٹرسٹ آ رہی ہے۔ بنیادی چیز ہے کہ ان کو ایک جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آگاہی کے لیے نا ان کے سیشن لگیں، ٹریننگ سینٹر ہو اسٹوڈنٹ کے لیے، تو بہت زیادہ اس میں پوٹینشیل ہے۔ ڈاکٹر صاحب کون سے پوٹینشیل موجود ہے جس کے تحت آپ کما سکتے ہیں، اور کما کر ایون آپ ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، کمانے کے لیے آپ ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں اچھے پروفیٹیبلٹی کے لیے؟ دیکھیے اس وقت تک تو ہماری صرف امپورٹس ہی ہیں ہارٹیکلچرل کراپس میں، سیڈ ہے تو ہم باہر سے لے رہے ہیں، فلاورز کا، فروٹس کا، ویجیٹیبلس کا، ایک بہت بڑا گیپ ہے جس میں نا ہمارے ریسرچ کے اداروں کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم زیادہ تر سیڈ جو ہے ویجیٹیبل کا اور فلاورز کا باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، ایک بڑی ڈپینڈنسی ہے ہماری جو کہ معیشت کے لیے اچھی نہیں ہے، اتنا ہمارا ضرب مبادلہ بھی خرچ ہوتا ہے، اس طرف ہمیں توجہ کی ضرورت ہے۔ پلس جو ہے فروٹ پلانٹس ہیں مختلف، میں نے لاسٹ ٹائم پتوں کی وزٹ کیا تو وہاں پہ ایک نرسری تھی، العزیز نرسری ہے میرے خیال سے، تو شوکت صاحب ہیں، وہ کوئی گلف سائڈ پہ دبئی نا اپنا 50,000 پلانٹس سٹرس کے ڈفرینٹ جو ہے نا لیمن اور کنو وغیرہ کے پلانٹ وہ ایکسپورٹ کر رہے تھے۔ تو ایکسپورٹ کے لیے بیسیکلی آپ کو پلانٹ جو ہے نا سوائل لیس کلچر میں پروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے۔ مٹی میں آپ جو چیز پروڈیوس کرتے ہیں ایک اس کا ویٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹرانسپورٹیشنل چارجز آپ کے بڑھ جاتے ہیں، تو جو سوائل لیس کلچر ہوتا ہے اس میں میڈیم ایک تو نیوٹریشن زیادہ ہوتی ہے، پلس وہ ایسیپٹک کنڈیشن میں اس کو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کیونکہ آپ کو کوارنٹین رولز کو فالو کرتے ہوئے چیز آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں، اس معیار پہ پورا اترنے کے لیے شاید ابھی ہمارا نرسری مین نہ اتنا ایجوکیٹڈ ہے اور نہ اس کی اتنی پریپریشن ہے، اس کے لیے ہمیں اچھی خاصی ورکنگ ہے۔ جہاں تک موٹیویشن کا تعلق تھا، میرا خیال میں ایک بیسٹ جو سورس ہے، جس طرح ہمارے یہاں ڈفرینٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس بنے ہوئے ہیں نا، ہمیں ہارٹیکلچرل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس بنانے کی ضرورت ہے، جس میں آئی تھنک میٹرک تک بچوں کے لیے، عام بچوں کے لیے ایک سفیشینٹ تعلیم ہے، جس کے بعد ان کو پروفیشنل ہمیں اسکل دینی چاہیے، بجائے آپ دیکھیں ہم اس ٹائم سمپلی بی اے ایم اے اور ایم فل تک بچے جو مطلب انسکلفل لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں نا، وہ معاشرے پہ بوجھ بن رہے ہیں اور اپنے ان کی فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ صرف ڈگری سے آپ ایک اچھا روزگار نہیں کما سکتے جب تک آپ کے پاس کوئی اسکل نہیں ہوگی۔ یہ ہارٹیکلچر ایسا شعبہ ہے، اس میں ایسی اسکلز ہیں، اگر بچے ہمارے ان میں موٹیویشن کو دی جائے، جب ایک بچے کو پتہ ہے اس میں مجھے ایک اچھا باعزت روزگار مل سکتا ہے، تو میرا خیال ہے وہ اس طرف آ سکتے ہیں۔ ابھی ہم شاید ان کو لوگوں کو گائیڈ ہی نہیں کر رہے کہ ادھر پوٹینشیل ہے، ادھر آنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ان کو یہ ساری پکچر دکھائیں گے، پریکٹیکل ڈیمونسٹریشنز ہوں گی، پھر میرا خیال ہے لوگوں کے لیے موٹیویشن بنے گی انشاءاللہ۔ موٹیویشن بنے گی، لیکن عام بات پروفیٹیبلٹی ہے نا، کمانا، جس انکم آپ جب تک نظر لوگوں کو نہیں آئے گی، آپ ایک مثال نہیں بنائیں گے لوگوں کے سامنے، ایک سکسیس اسٹوری نہیں دیں گے، تو لوگ سب کیسے آئیں گے؟ ابھی تو ہماری جو پرانی نرسری ہیں اس ایریے میں، خاص طور ملتان میں، جیسے آپ پوائنٹ آؤٹ ڈاکٹر صاحب بھی کر رہے تھے، ایون وہ ان کی نئی جنریشن بھی نہیں آ رہی ہے، تو اب کیسے؟ اب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی حل ہے، حکومت سبسڈائز کرے، حکومت اسپانسرشپ کرے ایک خاص عرصے تک، پھر جا کر یہ خود بخود بزنس ڈیولپ ہوگا، یہی حل ہے؟ یا اس کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اپنے فلو میں چلتا جائے گا؟ اس میں حکومتی سرپرستی بھی چاہیے، گائیڈ لائنس پلس اسپانسر کریں اس کو، ٹھیک ہے نا، کل یہ جب پلانٹ پروڈیوس کریں گورنمنٹ اس کو جو ہے پرچیز کرے، ان کو مناسب ریٹ، جیسے گندم پہ آپ دیکھتے ہیں سبسڈی ہوتی ہے، گورنمنٹ بائی بیک کرتی ہے، اسی طرح پلانٹس لوگ پروڈیوس کریں گے تو اس کو گورنمنٹ لوگوں کو ایشورنس ہو کہ یہ ہماری چیز سیل ہو جائے، تو ڈیفینیٹلی لوگ اس طرف آئیں گے۔ صحیح۔ اچھا، جو نرسریوں سے جو کسٹمر ہے ڈائریکٹ، اس میں گورنمنٹ انسٹیٹیوشن زیادہ ہیں یا عام جو فارمر یا گروور ہے وہ ڈیک لیتا ہے، یا آپ اس کے علاوہ کوئی حل ہے، کوئی اور بھی ٹرینڈ ہے سر ڈاکٹر صاحب؟ گورنمنٹ کے جو ہیں وہ تو بہت ہی یعنی 5% بھی نہیں ہے، وہ پرائیویٹ سیکٹر کے جو فارمر ہیں یا اپنے لیول پہ لیتے ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ کم سے کم اخراجات سے یا کم سے کم بجٹ سے بھی ایک اگر بنیادی بچے کو یا سٹیزن کو یا شہری کو ٹریننگ ہو، چاہے میٹرک لیول کا ہے وہ ٹریننگ ہو، تو جیسے ایک پروڈکٹ ہے اسٹیویا، شوگر فری پلانٹ کہتے ہیں، یہ ہربل پلانٹ ہے، یہ سبزی کی طرح یعنی 3 مہینے میں تیار ہو جاتا ہے، 3 ماہ میں تیار 3 ماہ میں تیار۔ اب ہمارے یہاں یعنی کون سا گھر ہوگا جہاں چینی کا استعمال نہ ہو، اور پورے ملک کنٹری میں اب
صرف ایک کنال میں اس کی جو پروڈکشن ہے وہ 200 kg جی سر نارمل تیار ہو جاتی ہے 6 مہینے میں، ہوں، سال میں 3 ٹائم. اب وہ جو پرائیویٹ جو عام ذریعہ ہے باہر سے آ رہی ہے وہ 3000 روپے kg آ رہی ہے، یعنی 6 لاکھ روپیہ، یعنی کہ ایک سیشن کا 3 مہینے، صحیح، یعنی 3 کٹنگ ہوتی ہیں اس کی، بالکل صحیح. اور بالکل ٹو مچ سمپل ہے، نہ اس میں کوئی آرگینک ہے، نہ کوئی سپرے ہے، اور 7 سال اس کو دوبارہ لگانا بھی نہیں ہے. صحیح، لائف کی 7 سال ہے. 7 سال ہے. اگر ہم اس کو ڈومیسٹک لیول پہ دیکھیں اپنے گھریلو استعمال کے لیے، سویٹنر چینی، اور تو وہ 100 پلانٹ کافی ہیں، چاہے چھت میں پڑے ہوں یا کھیت میں ہوں یا فرش کے گھر کے ساتھ کچن گارڈننگ کا حصہ کچن ہے. گارڈن. اب چینی بھی مکمل ہو گئی، فطری نیچرل چینی بھی مل گئی، اور 0 کیلوری ہونے کی وجہ سے شوگر پیشنٹ بھی کھول کے کھائے، اور ساتھ ساتھ کے بار بار اپنے گھر یعنی اپنے ہی دسترس میں ہو، قریب ہو، اور ساتھ پورا شہر ہے یا چک ہے یا سراؤنڈنگ ایریا کو پلانٹ بھی دیں، سستے دام میں بھی ملیں، فریش بھی ملیں، جلدی بھی ملیں. ایک پلانٹ سے سر 10 پلانٹ اور تیار ہو جاتے ہیں ایئر لیئر اکٹھے کر کے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ایک جہاں ایک روزگار کا ذریعہ ہے، دوسرا ایک چینی یا گھر میں وہ بھی مل گئی. اچھا، یہ پروڈکٹ صرف چائے کے علاوہ ہر چیز میں ڈالی جا سکتی ہے؟ مکمل. آپ جس پودے کی صرف یہ ہے کہ ہم اس کو ویلیوڈیڈ پروسیسنگ فیکٹری سے تو نہیں گزارا، تو نیچرل پتا ہے اس کو ڈرائی کر کے پاؤڈر بن گیا. تو یہ دودھ ہے یا بوائلنگ پانی کے ٹائم اس کو ابزارب ہوگا، ڈائریکٹ سادہ پانی میں یہ حل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، مطلب گرم پانی میں استعمال ہوگا. جب بھی آپ کو کلر بھی رہے گا، استعمال کریں گے تو جو کلر ہے نیم گرم پانی چائے کا وہی کلر رہے گا جو اس کا اپنا کلر ہے، لیکن بوائلنگ ٹیمپریچر ہوگا. اچھا، آپ نے اپنے گھر میں چینی کتنے عرصے سے استعمال کرنا چھوڑ دیا؟ نہیں، جاری ہے، لیکن یہ کہ 50 پلس جو ہے نا اس کا شیئر ہو گیا 3 سال سے. اس میں بات جاری رکھتے ہیں ناظرین، چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ہاں نرسری میں خود ایک بڑا پوٹینشیل آرائشی پودوں کا ہے. اگر آرائشی پودوں کے حوالے سے ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کریں تو یہ خود لوگ اس طرف اگر آ رہے ہوں اور پورے جو بھی نیشنل ہائی وے پہ سفر کرتا ہے وہ پتوکی میں رکتا ہے اور وہیں سے چیزیں اٹھاتا ہے، تیار پودے اٹھاتا ہے اور وہ گھر لے جا کے رکھ دیتا ہے، چیزیں کر دیتا ہے. ساؤتھ پنجاب میں ایسا کون سا علاقہ ہے، ایسا کون سی شخصیت ہے، ایسی کون سا اسپاٹ ہے جو ڈیولپ ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے؟ کہ ساؤتھ پنجاب میں سٹی ملتان کی بات کریں، بہاولپور کی بات کریں، بہت بڑی مارکیٹ ہے. اگر یہاں پہ اویئرنیس ہوگی، آپ جہاں بھی سسٹم ڈیولپ کریں گے. اب دیکھیں نا، پتوں کی مین ٹریک سے تھوڑا ہٹ کے بھی ہے. پہلے جی ٹی روڈ پہ مین ٹریک تھا، لیکن موٹر وے بننے سے اب سائڈ وے بھی ہو گیا. لیکن اس کا جو نیڈ ہے، پوٹینشیل جو اس کا خواہش مند ہے، اسپیشل لوگ پتوں کی جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہاں سے پرائس کم ہوتی ہے. ہم یہاں پہ پرچیز جو کر رہے ہیں، یہاں جتنے نرسری میں نے ملتان میں، صدر پنجاب، یہ سارے پلانٹ بیسیکلی وہیں سے پرچیز کرتے ہیں، بلک میں وہاں سے لے آتے ہیں، اس کو فردر ملٹیپلائی کرتے ہیں. نرسری کا دیکھیں بیسک پرنسپل یہ ہے کہ جو ایکسپرٹ مالی ہے وہ مدر پلانٹ پہلے لیتا ہے، اس کو پھر کچھ عرصہ خدمت کر کے اس سے ملٹیپلائی کرتا ہے اور ویلیو ایڈیشن کر کے وہ اپنا روزگار کماتا ہے. صحیح. اچھا، اگر ایک تجویز ایسے پتہ نہیں اس پہ عمل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا آپ کی گفتگو کے بعد، کہ جی موٹر وے پہ کیونکہ پورے پاکستان سے لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو موٹر ویز پہ جو سروس ایریاز ہیں اور اس میں کچھ گنجائش موجود ہوتی ہے 1 2 3 ایکڑ کی، اور وہاں پر اگر نرسریوں کے پوٹینشیل کے حوالے سے استعمال کیا جائے قومی ذمہ داری کے طور پہ، اور لوگوں کو ترنا بھی نہ پڑے، کہیں اسپیشل جانا نہ پڑے، تو کیا یہ بھی یوز ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں کم جگہ استعمال ہوتی ہے اور آپ نرسری کر سکتے ہیں، تو کیا جو نرسری مالکان ہیں وہ کیا حکومت سے بات کر سکتے ہیں کلین اینڈ گرین پاکستان کی جو مہم ہے اس کو کامیاب بنانے کے لیے یہ تجویز بھی دی جا سکتی ہے نہیں جا سکتی؟ میں سمجھتا ہوں جی بہت ویلڈ آپ کا جو ہے نا سٹانس ہے اس حوالے سے، اور یہ بالکل پاسبل ہے. ہمارے چند سروس ایریاز ہیں ٹھیک ہے نا، اور ان کا سفیشینٹ اسپیس اویلیبل ہے. وہاں اگر 1 2 ایکڑ کی بڑی نرسری ہو، مختلف قسم کے پلانٹس اویلیبل ہوں، آئی تھنک بہت سارے لوگوں کے لیے موٹیویشن بھی ہوگی، اور لوگ وہاں سے شیڈ ٹریز ہوں، جو بھی پلانٹس ہیں وہ ایزیلی پرچیز بھی کریں گے، اور آس پاس اس کے آس پاس ہی پروڈکشن ایریاز بن سکتے ہیں جہاں سے وہ سپلائی آئے اور بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے. مطلب یہ ایک اگر حکومت چاہے تو نرسری کے حوالے سے وہ ایک انیشیٹو لے سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ جو میڈیسن پلانٹس کی کیا ویلیو ہے؟ اس کی بھی ایک اچھی انکم شمار ہوتی ہے.
آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ساؤتھ پنجاب میں کون کون سے میڈیسن جو پلانٹس ہیں وہ اسپیس رکھتے ہیں اور ان کے اندر بھی انکم آپ حاصل کر سکتے ہیں؟ مین تو ایک پوری رینج ہے جی سر. جس پہ جتنا کام کیا جائے یا جتنا اویئرنیس دی جائے، جتنا ملٹی پلائی اس کو تیار کیا جائے. جی سر. موجودہ جو مختلف میرے معلومات میں ہے یا کام ہونا چاہیے، وہ ہربل پلانٹ میں اسٹیویا ہے، مورنگا ہے، اور دوسرے جو ہمارے جو ایک غیر روایتی فصلات میں ہیں جیسے کلونجی ہے، یہ اس کی سیڈلنگ پنیری بنتی ہے نا اس کی، اور تلسی ہے، تخبلنگ ہے. یعنی یہ ایسے آئٹم ہیں یا ایسے پروڈکٹ ہیں ایک سے شارٹ ڈیوریشن میں تیار ہو جاتے ہیں، اور سمپل سی فیڈ ماس سے جیسے نرسری بنا کے اس کو زمین ایک خاص ٹائم خالی نہیں ہوتی، اس کے سیڈلنگ ملٹی پلائی کر کے پھر مطلب شفٹ کر دیتا ہے. تو بہت ورک کی ضرورت بھی ہے اور لوگوں میں بہت آگاہی آ رہی ہے، صرف وہ پراپر ان کو سیڈز یا پلانٹس اویلیبل نہیں ہو رہے. ٹریننگ بھی چاہتے ہیں، نیٹ کا دور ہے، جن لوگ نیٹس بھی یوز کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں. پراپر سیڈ یا پراپر سیڈ لنک پنیری یا پراپر پلانٹس اویلیبل نہیں مل رہے، یا ایک پراپر آگاہی مہم چلائی جائے. ہاں البتہ جیسے آج کل گورنمنٹ ایکسٹینشن ایک آگاہی مہم چلا رہی ہے کہ نرسریوں کو رجسٹر کر رہی ہے. اس سے یہ فائدہ ہے کہ جب ان کے فارمر اسکول ڈے لگتے ہیں یا وہ اپنے اپنے ذرائع سے دوسرے اپنے فیلڈ میں جاتے ہیں تو ان لوگوں کو ایک پراپر چینل مل جاتا ہے کہ یہ نرسری اس میں ہر چیز اویلیبل بھی ہے، پلس آپ کے تقاضے کے مطابق چیزیں بھی صحیح ملتی ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر اس کی مارکیٹنگ، آپ نے ایک نرسری لگا لی، آپ نے کچھ اس میں پروڈکٹس بھی اپنے تیار کیے اور چیزیں ہوئی، تو اس کی مارکیٹنگ کے چیلنجز تو نہیں ہیں؟ یا سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ صرف لگائیں، نرسری لگائیں، آپ لوگوں کو چوائس دیں اور پھر ہو سکتا ہے، لیکن کیا مارکیٹنگ ایشوز تو نہیں آتے؟ مارکیٹنگ کا بالکل ایشو آتا ہے. انیشلی دیکھیں آپ جب نرسری اسٹیبلش کرتے ہیں، کوئی بھی مارکیٹ آپ نے پروڈکٹ ڈیولپ کیا تو آپ کو پی آر بڑا میٹر کرتی ہے. اس کے لیے آپ مارکیٹنگ نسبت پہلے کی نسبت اب آسان ہو گیا. لوگوں نے اپنے یوٹیوب چینل بنا لیے، واٹس ایپ گروپس میں ہیں، لوگ فیس بک پہ ہیں، تو اس حوالے سے مارکیٹنگ میں ایسا تو پہلے کی نسبت آسان ہے، جس سے جو بھی لوگ ولنگ ہوتے ہیں وہ آپ کی پروڈکٹ تک ایزیلی پہنچ سکتے ہیں. اگر آپ سوشل میڈیا کا پراپر یوز کرنا شروع کریں تو میں سمجھتا ہوں مارکیٹنگ پہلے کی نسبت اب آسان ہے. آپ کی جو ٹریننگ آپ شارٹ کورسز ہیں اس میں کہیں ایک کچھ چیز یہ بھی ایڈ ہو سکتی ہے کہ مارکیٹنگ پرسپیکٹیو بھی اس میں شامل کیا جائے اور خود ان کو یہ بھی ٹریننگ دی جائے کہ وہ مارکیٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ امپورٹنٹ پارٹ ہے، کیونکہ آپ ایک ٹریننگ لے لیں، آپ کو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ تو آ گئی، مارکیٹنگ اینڈ یوزر تک چیز نہیں پہنچے گی تو سارے پروسیس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے لیے ہم گائیڈ یہ کرتے ہیں فارمروں کو کہ وہ اپنا ایک برانڈ بنائیں. بہت ساری شاپس ان کا نام ہی کو نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کا پروڈکٹ کا ایک برانڈ ہونا چاہیے، آپ اس نام سے جب انٹروڈیوس کریں گے تو آپ کو ویلیو ایڈیشن ہو گئی، اور برانڈ بننے کے بعد آپ کو بہتر پرائس ملنی شروع ہو جائے. اچھا، ابھی تک جو چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں نرسری میں، اس میں کارپوریٹ کلائنٹ انوالو ہے، بڑے پیمانے پہ لوگ لیتے ہیں، یا صرف شوقیہ بہت کم صرف گھر کی حد تک لینا چاہتے ہیں، چیزیں کرنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر ایسا آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے کہ کیا ہمارے یہاں آپ کے پاس پی ایچ ایک اچھا بڑا کلائنٹ ہے، آپ کے یہاں کوئی بڑی ہاؤسنگ اسکیم آئی ہے، اس نے ایک بڑا پلانٹ لیا ہے، یا ابھی رسپانسبلٹی، سوشل رسپانسبلٹی کے طور پہ بھی اب کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ہر گلی میں گھر میں آپ کو یہ پلانٹیشن کرنی چاہیے، آپ کے اپنے لیے بھی ضروری ہے، تو لوگ اس کو کس انداز میں آپ سمجھتے ہیں کہ آگے لے کے چل سکتے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ پر فی الحال تو شوقیہ جو شہری دوست ہیں جو ابھی انڈسٹری شوق پہ چل رہی ہیں، یعنی کہ وہ ضرورت کے مطابق نہیں چل رہی، ضرورت کے مطابق بھی نہیں چل رہی. ہاں ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں گلی میں، اسٹریٹ میں یا کھیت میں شیڈی پلانٹ ہوں یا فروٹی بیوٹی پلانٹ ہوں. یہ سلیکشن آف میرٹ پہ تو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کون سے لگائیں یا نہ لگائیں یا کون سے لے جائیں، لیکن فی الحال وہ یعنی کہ اپنی نیڈ کے حساب سے شوقیہ لے رہے ہیں. اور کوئی ایک یعنی ایک نیشنل لیول پہ یا ایک ٹیمپو ہوتا ہے نا کہ ایک سوسائٹی پوری کرے یا ایک پورا محلہ پورا سیٹ کرے یا اپنا چک کے حساب سے کمپین کریں، یہاں بھی اس طرح نہیں، شوق ہے بس 2-4 پودے 10 پودے اس طرح. اچھا، کچھ جنون ہوتے ہیں. ڈاکٹر عامر نواز صاحب جو ہے، اگر ہم دیکھیں تو پچھلے 5-7 سالوں میں انہوں نے یونیورسٹی کی شکل ہی بدل دی ہے. پلانٹیشن، پھر اس کی بیوٹیفیکیشن اور چیزیں، گرین یونیورسٹی کا جو کنسیپٹ ایک وائس چانسلر صاحب نے دیا تھا، تو صحیح معنوں میں وہ نظر بھی آتا ہے. تو یہاں پہ آپ کا جو موٹیویشن لیول ہوتا ہے، خود سے شوق بھی تو ہوتا ہے کہ یہ کرنا چاہتا ہے
اور کسی نے اس کو کرنے دیا. تو یہاں پہ اگر اس طریقے سے کوئی مثال بننا شروع ہو جائیں تو یہ بھی تو ان چیزوں کو آگے بڑھا سکتا ہے نا, پلانٹیشن کو خاص طور پہ. پلانٹیشن بڑھے گی تو آپ کی نرسری کی چیزیں خود بخود ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گی. تو یہ تو جڑا ہوئی چیزیں نہیں ہیں ڈاکٹر صاحب. جی بالکل لنکڈ چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں نیشنل لیول پہ جو ڈفرینٹ کمپینس چلنی شروع ہوئی ہیں, تو جیسے اب ایک کنسیپٹ ہے کہ 14 اگست پہ جھنڈیوں کے بجائے ہم درخت لگائیں, ایک اچھی موٹیویشن ہے, پرپزفل چیز ہے. کیونکہ صرف جو ہم جھنڈیاں لگاتے تھے وہ ایک تھوڑی دیر کی ایکٹیویٹی ہے, پھر ہم اس کا ادب بھی اس طرح نہیں کرتے, وہ گلی محلوں میں پھر رہی ہوتی ہیں. اس کی بجائے اگر ہم اپنے ینگسٹرز کو چھوٹے بڑے سب پلانٹس کی طرف آئیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. کیونکہ اب ساری دنیا میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے مسائل ہیں, اور ہم پاکستان بھی جو ہے کلائمیٹ چینج سے سب سے افیکٹو جو کنٹریز ان میں سے ہے. تو اس کو تو میں سمجھتا ہوں ہمیں ایک نیشنل کاز کے طور پہ لینا ہوگا, تبھی ہمارے لوگوں کو بہتر انوائرمنٹ بھی ملے گی, روزگار بھی ملے گا, اور ماحول بھی بہتر ہوگا. اچھا, ہمارے یہاں عام طور پہ آپ نے کیونکہ ہارٹیکلچر کی بات کی ہے, آپ نے ماحول کو بدلنے کی بات کی ہے, ہمارے یہاں وہ شہر جو کنجسٹڈ ہے, جیسے ملتان شہر بہت کنجسٹڈ ہے, اور چیزیں اندرون شہر بہت کنجسٹڈ ہے, درخت نظر نہیں آتے ہیں. ہمارے یہاں اب بھی لوگ صرف درخت لگا دیتے ہیں اور اس کو پانی دیتے رہتے ہیں, ان میں سے جو بندہ بھی اگر کر دیا وہ پودا کہیں بھی ختم ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں اب گلیوں میں خوبصورتی کیا ہو سکتی ہے کہ ہینگنگ آپ پودے اور چیزیں لگا دیتے ہیں, آرائش کر دیتے ہیں. یہ ایسا ٹرینڈ نہیں ہے ملتان میں. گلیوں کو اگر آپ نے سجانا ہے اور سبزہ کرنا ہے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہر گھر اپنی گرلنگ کر دے, سائڈ پہ دیواروں میں پلانٹس کو پروجیکٹ کرے اور پروٹیکٹ کرے. تو یہ بھی تو ایک ماحول کو تبدیل کر سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں اصل میں جہاں معاشی کرائسس ہوتا ہے نا, لوگوں کو جب روٹی کی فکر ہوتی ہے پھر وہ بیوٹیفیکیشن کی طرف نہیں جاتے. جو لوگ افورڈ کرتے ہیں وہ تو لاکھوں روپے اس پہ لگا رہے ہیں, لیکن عام شہری دن بدن معاشی کرائسس ہے, ٹھیک ہے نا, مہنگائی کی وجہ سے اور اس طرح کے ایشوز ہیں کہ لوگوں کی شاید خواہش تو ہوتی ہے لیکن وہ اس خواہش کو پورا نہیں کر پاتے. تو اس کے لیے پھر خاص جذبہ چاہیے. جو افورڈ کرتا ہے, کچھ پودے بڑے مطلب لو کاسٹ ہوتے ہیں, ایزی ٹو پراپیگیٹ ہوتے ہیں, وہ تو لوگ کرتے ہیں. جن کا شوق ہو وہ پیسے کی پرواہ کیے بغیر اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں. لیکن یہ پھر پریفرنسز کا فرق پڑتا ہے کہ آپ کیا افورڈ کر رہے ہیں اور کون سا شوق پال رہے ہیں آپ. اچھا چلیے, میں اسی کی میں بات کر رہا ہوں کہ کیا اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے, کہ جو آپ نے کہا نا کہ جی ہینگنگ یا وال آپ نے اپنے گھر کے باہر گیٹ کے ساتھ آپ نے تھوڑا سا 2 فٹ اوپر کر کے لگا دی, اسے جگہ بھی کم گھیری اور اس کو آسان بھی ہوتا ہے. تو اس کا آلٹرنیٹ حل یہ کہ نہیں لوہے کی گرل ہو, یہ چیزیں اس کی بجائے کیا پلاسٹک کی کوئی چیز ہینگ کی جا سکتی ہے جس میں کم خرچہ ہو؟ گملہ ہے, آپ نے خود ایک گلاس میں جا کے رکھ دیا, کوئی بڑی سی چیز جو گھر میں یوزیبل نہیں بھی ہوتی وہ کر سکتے ہیں, کر تو سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں, اور اس میں آپ نے کیا بھی, ہم نے دیکھا یونیورسٹی میں بالکل جو بھی آپ جہاں جگہ نظر آئی جو آپ نے کیا ہے. اس میں تو ہم نے تو خیر ایک پورا ورٹیکل گارڈننگ کا سسٹم اور ٹیکنالوجی ڈیولپ کر دی ہے انڈیجنس پاکستان میں فرسٹ ٹائم, جو لو کاسٹ بھی ہے اور جو لوگ شوق رکھتے ہیں کرتے. لیکن میں ایک چیز اور دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ہمارے پاس پلانٹس ہیں بڑے لو کاسٹ کلائمبنگ ٹائپ, ان کی سمپل ایک خاص سیزن میں کٹنگ لگا دیں نا, اس پہ کوئی کاسٹ نہیں آتی. اس کا تھوڑا سا آپ دیکھ بھال کریں, کچھ عرصے میں جب اس کی روٹنگ ہو جاتی ہے تو پلانٹ تیار ہو جاتا ہے. یہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ کون کون سا پودا ہم یہاں پہ ایزیلی تیار کر سکتے ہیں. اس سے پھر جو لوگ شوق رکھتے ہیں وہ لو کاسٹ یا وداؤٹ اسپینڈنگ اینی منی دے کر یہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. تو چلیے ہمارے پاس 1 آدھ منٹ ہے, آپ ہمارے ناظرین کو بتا سکتے ہیں کہ کون سے پودے اور کون سی بیلیں ایسی لگ سکتی ہیں جو صرف آپ نے ہلکا سا یہ کرنا ہے, جلدی سے بتا دیں تو کوئی حاجی نہیں, کوئی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اس میں فائدہ ہو جائے. جی اس میں منی پلانٹ آپ کو پتہ ہے بڑا ایزیلی پراپگیٹ کر سکتے ہیں, آپ کی کٹنگ لگا دیں تیار ہو جاتی ہے. سنگونیم ہوتا ہے, اس کے علاوہ جو ہے کلوروفائٹم ہے, اور جو ہے ڈرائیسینیا ہے, اس کی کٹنگز لگتی ہیں. اس طرح کے چند پودے آپ کمفرٹیبلی جو ہے. پھر سنیک پلانٹ ہوتا ہے, اس کچھ پلانٹ آپ ان کو سیپریٹ کر کے ایک مدر پلانٹ سے چھوٹے بچے نکلتے ہیں, ان کو سیپریٹ کر کے لگا دیں, نئے پودے تیار ہو جاتے ہیں. اس طرح کے کئی پودے ہیں جو آپ. اچھا, ایک جو مت ہے کہ کچھ پودے یا پھول ایسے ہوتے ہیں جو نہیں لگنے چاہیے, وہ گھر میں اس کو اٹیکٹ کرتا ہے, جی کوئی سانپ کو اٹیکٹ کرتا ہے, یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں. سب ایسا بھی ہوتا ہے. یہ جو متس ہیں یہ واقعی متس ہیں اور یہ نہیں آپ میرے مت میں نہیں ہے یہ, یعنی کہ کوئی ایسے روایتی بات آ رہی ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے سائنٹیفکلی ایسا نہیں, سائنٹیفک ایسا جیسے ہمارے مت ہے لیکن چل رہی ہے. ہمارے یہاں گریپس فارمنگ میں کہتے ہیں وہ انگور کی فارم نہ لگائیں, وہ اس میں سانپ آ جاتے ہیں. حالانکہ ہم نے خود بھی جھاڑی کی وجہ سے ہوتا ہے, میرا اپنا فارم بھی, میں نے تو آج تک نہیں دیکھا سانپ آیا ہو. گریپس فارمنگ جو کہتے ہیں اس طرح کا اور بھی ہے. تو یہ ایک روایت سی آ رہی ہے. میسج کیا ہے آپ اگر ہمارے ینگ انٹرپرینیور ایگریکلچر میں دیکھنا چاہیں اور نرسری بزنس کی طرف آنا چاہیں تو آپ کا میسج کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب, کیا کریں؟ وہ جو آپ جہاں جس لوکیلٹی میں رہتے ہیں, چاہے گھر کی چھت کیوں نہ ہو, وہاں بھی وہ سال کے اس کے یعنی وہ اس کی خواہش ہے کہ میں 40-50 ہزار پر منتھ انکم کماؤں یا لے آؤں,
तो वो 10,000 प्लांट छत पे भी तैयार कर सकता है, घरों की 30-40 इस्तेमाल हो हज़ार की सकती है। कीमत के हिसाब से। सिर्फ कपड़े खास- सुखाने के लिए ना हाँ, रखें हाँ, उसको, हाँ। आपका यानी बारिश अगर वो करने के लिए ना रखें। शहर में शिफ्ट हो गया है या शहर में रहता है या गांव में रहता है, वहाँ ज़मीन नहीं है उसके पास ज़्यादा, या इस तरह के माहौल है कि उसको तवज्जो नहीं दे सकता, देखभाल नहीं कर सकता, तो वो एक छोटी सी जगह से 5-10 मरले की जगह से अपने साल भर के अपनी निगरानी में अपनी इनकम ले सकते हैं। अपनी डॉक्टर साहब आपका मैसेज क्या है चीज़ों की? मैं समझता हूँ जी कि पाकिस्तान का फ्यूचर जो है हॉर्टिकल्चर है, और इसमें लोगों को दिलचस्पी लेनी चाहिए, जिससे हमारा माहौल भी बेहतर हो और बहुत सारा हम थोड़ी सी स्किल हासिल करके बहुत अच्छा रोज़गार कमा सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर नवाज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर रियाज अहमद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की। और मैसेज यही है, दोनों हार्टिकल्चरिस्ट हमारे जो लीडर्स हैं जो प्रोग्राम में हमारे शरीक हुए, उनका कहना यह है कि आप बहुत कम जगह को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसको आप बहुत सस्ते और बहुत कम पैसों शुरू करके बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग लें, और ट्रेनिंग लेने के बाद आप उस काम को एक कौमी फ्रीज़ा भी अंजाम दें, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से, जो माहौलियाती तब्दीली का जो चैलेंज है उस हवाले से, और साथ अपने रोज़गार के मौके भी आप बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।